बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज बड़ी हैपनिंग रही है सारा दिन और तरह तरह की खबरें आती रही हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे अब ख़बरें आना शुरू हो गई हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन सा कैंडिडेट तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता कैंडिडेट लीड कर रहा है या इस वक्त हुकूमत का हमायत याफ्ता कैंडिडेट लीड कर रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो भी जीतेगा उसका अदलिया के ऊपर जो असर रसूख है वो बड़ी अहमियत का हामिल होगा। इसके अलावा सुलेमान अकरम राजा ने कहा है कि जी सड़कों पे आएंगे। तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सी खबरें हैं। रियाम खान ने भी एक ट्वीट किया है, नवंबर में इमरान खान रिहा हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं। और बुशरा बेगम ने बहुत सी ऐसी मीटिंग्स की हैं, व्हाट्सएप के ऊपर वो एक्टिवेट हो गई हैं, लीडरों के साथ राब्ते में है और क्या क्या वहाँ पे चल रहा है और उन्होंने किससे क्या शिकवे किए हैं और किस तरीके से उन्होंने किसको चाबी दी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नई कानून साजी के लिए साजबाज शुरू हो गई है और ये चांसेस है इस चीज़ के कि शायद इस हफ्ते के आखिर में कानून साजी किसी न किसी तरीके से हो जाए। गंडापुर जो है वो बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं। उन्होंने कुछ लोगों से बातें की हैं कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया है, वो क्या किरदार है, और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने भी बड़ा ही अहम बयान दिया है। जाहिर सी बात है वज़ीर दिफा है, उनकी बयान की एक अहमियत है और वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज एक खातून का इंटरव्यू आया, चौधरी इम्तियाज़ की बीवी, और वो यानी उनके घर वाले, और उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रियासत के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और जिस तरीके से लग रहे हैं ये इंसानी हकूक़ की शदीद और संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं और अगर ये हकीकत है तो इस तरह किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त लीड कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान, नवाज शरीफ अमेरिका किसी मकसद के तहत गए हैं, शहबाज शरीफ किसी मकसद के तहत गए हैं और अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान का इस वक्त कहाँ पे इसकी स्टैंडिंग है, सऊदी अरब क्या किरदार अदा कर सकता है, और इस हवाले से दीगर इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बात शुरू करते हैं कि फैसला सड़कों पे होगा। सुलेमान अकरम राजा ने कहा है कि जनाब मैं आज ही कॉल दे देता हूं अगर मुझे ये यकीन हो कि 4 लाख लोग जो हैं वो एहतजाज के लिए निकलेंगे। उन्होंने कहा जी 10,000 लोग निकलते हैं, 2,000 पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है, बकाया 8,000 डर के भाग जाते हैं, तो इस तरीके से तो इनकलाब नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है ये जिस तरह का इन्होंने बयान दिया है ये मेरे ख्याल से एक इंतहाई बचगाना बयान है। 4 लाख लोग किस तरीके से बाहर निकलेंगे और किस तरीके से वो ऐलान करेंगे और किस तरीके से वो इनकलाब लेके आएंगे, इस तरीके से अपनी ही चीज़ों को अंडरमाइन करना मेरे ख्याल से किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। अभी तक तहरीक इंसाफ ने जितनी भी रेजिस्टेंस दी है वो एक अहमियत की हामिल है और ख़ास तौर पे एक ऐसी पार्टी की जिसका लीडर जो कि वन मैन शो हो और वो जेल के अंदर और उसके बावजूद जो है पार्टी रेजिस्टेंस दिखा रही है। बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। बड़ी उन्होंने बताया कि जी इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, शाम को 6 बजे के बाद लाइटें बंद कर दी जाती थी और एक तरह से जहाँ पे जो सजाए मौत के कैदी हैं उनके साथ भी इस तरह का जुल्म नहीं होता जो कि इमरान खान के साथ किया गया और इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की गई। बहरहाल अब जो है वो उनको साइकिल एक्सरसाइज के लिए दे दी गई है। अब एक तरफ तो ये चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। गंडापुर की चालें पहले बड़के मारना, धमकियां देना, फिर जलसे जुलूसों से गायब होना, फिर नमूदार होना, आनिया जानिया शायद पूरी पीटीआई चे बनने के प्रोसेस में हैं। अब पंजाब को खैराबाद कह के बेगम साहिबा का पेशावर वजीर आला हाउस की अनेक्सी में डेरे डालना पस पर्दा दास्तान की निशानदेही है। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कश्ती की और माफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं और ये बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा, सब मिल के वर्कर खोज को चे बना रहे हैं। अब ये बात की है ख्वाजा आसिफ ने। अब इससे मिलती जुलती जो बातें सामने आई हैं, एक तरफ तो ये है कि बुशरा बेगम इस वक्त केपी के हाउस के अंदर है, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है पेशावर में वज़ीर आला हाउस की,
اور وہاں پہ صرف گنڈاپور سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ اور دیگر ایسی میٹنگز کے اندر بشریٰ بیگم نے شرکت کی ہے جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف اور صرف عمران خان کی رہائی سے متعلق تھی۔ بشریٰ بی بی نے بتا دیا ہے کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں بانی کو چھڑوانے کے لیے، اور جو انہوں نے مہم کے حوالے سے بھی انہوں نے شکوہ کیا کہ کسی بھی قسم کی کوئی مہم جو ہے ایک پائیدار مہم جس طریقے سے ہوتی ہے لیڈر کو چھڑوانے کے لیے، وہ نہیں چلائی جا رہی، اور اس لیے بشریٰ بی بی ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ انہوں نے بنا لیے ہیں، لیڈرز کو انسٹرکشنز دینا شروع کر دی ہیں، کارکنان کے شکوے دور کرنے کے لیے انہوں نے تمام لیڈران کو کہا ہے کہ سب کے شکوے دور کریں اور ایک فورس تیار کریں۔ اب لگتا یہ ہے کہ نومبر کے مہینے میں کوئی بڑا میچ ہونے جا رہا ہے۔ اب گنڈاپور سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے کئی پارلیمنٹیرینز کی، اور انہوں نے انصار عباسی نے یہ سٹوری بریک کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ذرائع نے پی ٹی آئی کے ذرائع نے کہا ہے جن میں سے ایک شخص وہ بھی تھا، 9 لوگوں کو بتایا گنڈاپور میں، جن میں سے ایک وہ بھی تھا جس نے انصار عباسی کو انفارمیشن دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب پہلے ہی بتا دیا گیا تھا سیکورٹی ذرائع کی طرف سے گنڈاپور کو کہ جناب اب بشریٰ بیگم رہا ہوں گی تو ہم جو ہے ضمانت کے اوپر تو ہم ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کریں گے، تو آپ اس لیے اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کر لیں۔ اور اس وقت یہ جو ڈیل ہے انہوں نے کہا یا جو بھی کردار گنڈاپور نے ادا کیا ہے بشریٰ بیگم کو رہا کروانے کے لیے، کیونکہ یہ بات گنڈاپور کو وقت سے پہلے پتہ تھی، اور گنڈاپور نے بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے بشریٰ بیگم کی رہائی کے حوالے سے۔ تو اب صرف اور صرف عمران خان کو، گنڈاپور کو اور بشریٰ بی بی کو پتہ ہے کہ یہ کس قسم کی اور کیا ڈیل اس حوالے سے ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت لیڈ میں ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ کے اور یہودی لابی کے جو ہے تعلقات وہ آپ کو پتہ ہے کہ مثالی ہیں۔ تیسری طرف ٹرمپ کے اور سعودی عرب ایم بی ایس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی مثالی ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک تکون بنائی جا رہی ہے کہ اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ چیز غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹرمپ اور ایم بی ایس کے تعلقات تو مثالی ہیں، لیکن ایم بی ایس اور عمران خان کے تعلقات بالکل بھی اس طرح کے نہیں ہیں کہ ایم بی ایس جو ہے کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں، لیکن ٹرمپ ڈائریکٹلی اس کو ڈیل کریں گے۔ اس چیز کے اوپر میں نے آج سے 3 دن پہلے بغور جائزہ لیا ہے اس کا، اور میں یہ چیز پچھلے 6 مہینے سے افواہیں یہ سنتا آ رہا تھا کہ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ سابق بیگم عمران خان کی انہوں نے ایک چنک شیئر کیا لطیف کھوسا کا، جس کے اندر وہ لطیف کھوسا یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر کے اندر عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ تو اس کے اوپر ریحام خان نے کہا کہ امریکی سازش کا راگ الاپنے والے اب اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے ٹرمپ کے حکومت میں آنے کے انتظار میں، اصل امریکی سازش تو یہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا پوائنٹ تو بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں آپ امریکی سازش اور رجیم چینج کا الزام لگا رہے ہیں وہیں آپ ٹرمپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کے عمران خان کو چھڑوائے گا، یہ بیسیکلی ایک منافقت ہے۔ بہرحال حقیقت کیا ہے یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، جو بھی لوگ ٹرمپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آ کے عمران خان کو چھڑوائیں گے، ریاستیں ایسے نہیں چلتی، ممالک ایسے نہیں چلتے۔ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب ایک اہم کردار ادا کرتا ہے پاکستان کے معاملات کے اندر، اور جہاں پہ بھی بلاکنگ کرنی ہوتی ہے خاص طور پہ امریکن سائڈ پہ، وہاں پہ قطر، یو اے ای اور سعودی عربیہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو رشین بلاک ہے اور چائنیز بلاک ہے وہاں پہ بھی پاکستان کے اپنے ایک ڈائریکٹ تعلقات ہیں۔ تو اس طریقے سے چیزیں مینیج ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ سعودی عرب جو ہے اس کے تعلقات اپنی طرف، لیکن آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک انتہائی اہم جو ہے ملک ہے جو کہ افغانستان کے ہمسائے میں واقع ہے، اور امریکہ کے سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سارے کنسرنز ہیں، اور امریکہ ڈائریکٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی اس طرح کے الزامات لگائے جس کی بنا پہ پاکستان کے اندر معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ امریکن سینیٹرز نے خط لکھا ہوا ہے بائیڈن کو، اور اس کا جواب بھی ڈیو کورس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی جلد ہی بائیڈن انتظامیہ جو ہے اس حوالے سے سینیٹرز کا جواب دے گی۔ تو وہ جواب بھی ظاہر سی بات ہے 4 نومبر کو امریکی الیکشن ہے، تو اگلے 5 دنوں سے پہلے وہ جواب بھی آنے والا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے 6 ماہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ 6 ماہ کے بعد ایکسٹینشنز کے معاملات
شروع ہو جائیں گے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمیشہ جو گیم چینج ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب بادشاہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ایکسٹینشن کا معاملہ آیا اور سارے کا سارا کھیل ہی بگڑ گیا. اب بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ مارچ کے مہینے میں یہ معاملات جو ہیں اپنی پیک پہ ہوں گے اور حکومت یہ پلان بنائے بیٹھی ہے کہ شاید وہ 6 ماہ پہلے ہی ایکسٹینشن دے دے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکسٹینشن ان کی مدد سے لی جاتی ہے یا ایکسٹینشن ان کی مدد سے لی جاتی ہے. فیوچر جو ہے ان کے ساتھ پلان کیا جاتا ہے پاکستان کا یا ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور جس طریقے سے اکانومی چل رہی ہے میرا نہیں خیال کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو فوری طور پہ ڈی سٹیبلائز کیا جا سکتا ہے. اور کیونکہ اس کے اندر ایک اہم کردار ہے اداروں کا, تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طریقے سے حکومت کو چینج کیا جائے گا. یہ حکومت اپنے 3 سال تو پورے کرے گی, ہو سکتا ہے کہ اگلی باری کی یقین دہانی دلوا دی جائے. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ نئی قانون سازی جو ہے اس کے اوپر بڑا کام تیزی کے ساتھ شروع ہو گیا ہے. آج سپیکر کے چیمبر کے اندر ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اس حوالے سے, اور کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی ناگزیر ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو 17 سے 23 کرنا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے شاید اس کے اوپر قانون سازی ہو جائے. بیرسٹر دانیال چودھری جو ہیں اس حوالے سے اپنا پرائیویٹ بل پیش کر چکے ہیں اور حکومت اس کو آن بھی کر چکی ہے. تو اس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے اندر بھی شاید ترمیم کر دی جائے. اس لیے آج آغا رفیع اللہ کو ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے, انہوں نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جناب ہمیں روک لیا گیا ہے پھر دوبارہ, اور پتہ نہیں کون سی قانون سازی کر رہی ہیں, یہ کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور اجلاس جو ہے نا خام خام میں لٹکایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ملی ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب نوید قمر, سردار ایاز صادق, خورشید شاہ, کامران مرتضیٰ وغیرہ یہ سارے کے سارے ملے. اور کامران مرتضیٰ نے نہ صرف سپریم کورٹ یعنی JUI نے نہ صرف سپریم کورٹ کے ججز بڑھانے کی بات کی ہے بلکہ انہوں نے ہائی کورٹ کے ججز کو بھی بڑھانے کا کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر بھی ججز کو بڑھایا جائے. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کہا ہے کہ قانون سازی میں کوئی جلد بازی کا کسی بھی قسم کا کوئی اس طرح کا کام نہ کریں. بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو PTI ہے اس نے جوڈیشل, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ, PTI نے جوڈیشل کمیشن کے لیے نام شارٹ لسٹ کیے, 7 نام فائنل کیے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اندر ٹاپ پہ بیرسٹر گوہر اور دوسرے نمبر پہ علی ظفر ہیں. تو عمران خان جو ہیں وہ اس چیز کی بڑی یعنی کہ سورسز سے خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ عمیر نیازی کو اس کے اندر شامل کیا جائے. تو اب یہ جو فائنل نام ہے یہ پیش کیے جائیں گے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ذرائع سے خبر آئی ہے عمیر نیازی کی, وہ کس طریقے سے جو آپ کے جنرل سیکرٹری ہیں تحریک انصاف کے, ان کے نام پیش کرنے سے یعنی سلمان اکرم راجہ کے بانی کو نام پیش کرنے سے پہلے یہ تجاویز کیسے آ گئی؟ ظاہر سی بات ہے پارٹی کے اندر شرارتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ چلتی رہتی ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 7 نام پیش کیے جائیں گے, ان میں سے جو 2 نام فائنل کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا تو اپنا سٹائل ہے, وہ پوری کی پوری لسٹ بھی اٹھا کے سائڈ پہ پھینک کے اس نے کہا اس کو کر دو اور اس کو کر دو, اس کے دماغ میں ایک الگ گیم چل رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال ابھی تک جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر اور سینیٹر علی ظفر ہیں. اور اگر قومی اسمبلی میں اگر کوئی بیرسٹر گوہر کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے تو قومی اسمبلی سے جو ہے کسی اور رکن قومی اسمبلی کو لیا جائے گا. اور اگر علی ظفر کی باری بھی نہیں آتی تو علی ظفر کی جگہ سینٹ سے کسی اور کو لیا جائے گا, کیونکہ ایک سینٹ سے اور ایک قومی اسمبلی سے ممبر کو لینا ہے. تو اس وقت یہ ساری کی ساری صورتحال چل رہی ہے اور اس حوالے سے ہم حالات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا, کیونکہ ہم آپ تک لاتے رہیں گے لیٹسٹ نیوز. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.